बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। मौजू गुफ्तगू गुस्ल, और हमारी इस गुफ्तगू का जो दर हकीकत मौजू है वो है गुस्ल हैज़, और ज़मनन गुस्ल के बारे में डिस्कशन का सिलसिला जारी है। और इस हमारी गुफ्तगू का जो असल मौजू है वो है हाइज़ ख़वातीन की अक़साम। हैज़ वो खून है जो अमूमन ख़वातीन देखती हैं, उनकी अलामतें आपके सामने निशानियां बयान की और उनकी शराइत बयान की। और अब मौजू है जो ख़वातीन हैज़ में मुब्तला हों उन्हें कहा जाता है हाइज़। और हाइज़ की 6 अक़साम हैं, और इन्हीं अक़साम को अगर आप समझ लें तो खुद ब खुद अपनी जिम्मेदारी भी क्लियर हो जाएगी। और फिर इस जानिब तवज्जो दिलाएं जो बात हमने शुरू के लेक्चर्स में तवज्जो दिलाई कि बाज़ मौज़ूआत बज़ाहिर मुश्किल लगते हैं, लेकिन खुदावंद तबारक व तआला की राह पर चलते हुए और हुक्म खुदावंद तबारक व तआला पर अमल करने के लिए अगर उसमें जुस्तजू की जाए तो बिला शक उस मुश्किल को सॉल्व करने के लिए आप जितनी कोशिश करेंगे उसका सवाब मिलेगा। और फिर इस जानिब तवज्जो रहे कि जहां और दीगर अपनी इल्मी और दीगर मुश्किलात को हल करते हैं और मुश्किल मौज़ूआत को समझ लेते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से अपनी शरई जिम्मेदारियों को और शरई मसाइल को समझने के लिए भी अगर जहन पर जोर डाला जाए तो कोई मुज़ायक़ा नहीं है, बल्कि ये काम वाजिब है। अलबत्ता कितना वाजिब, आप में से किसी भी खातून पर यह वाजिब नहीं है कि जो भी हम मसाइल बयान कर रहे हैं सबके सब आप जानें। सिर्फ इतना वाजिब है कि जो मसाइल आपसे रिलेटेड हैं उनको जानें। और यही हम आमतौर पर कहते हैं नौजवानों से और दीनदार अफराद से कि आप पर यह वाजिब नहीं है कि आप पूरी तौज़ील मसाइल के पूरे अहकाम शरई को जानें, बल्कि आप फ़कत एक जानिब तवज्जो दें, और वो ये कि आप ये तहकीक करें कि आप पर इस वक्त वाजिब क्या है उसको जान लें। मिसाल के तौर पे आपके पास गाय नहीं है, ऊंट नहीं है। अब क्योंकि आप पर गाय नहीं है, भेड़ नहीं है, ऊंट नहीं है, तो आप पर वाजिब नहीं है कि आप गाय, भेड़ या ऊंट की ज़कात के मसाइल को जानें, बेशक अपना जानें। इसी तरह से अगर कुछ ख़वातीन ऐसी हैं कि जिनकी उम्र बिल्कुल गुजर चुकी है और बाज़ मसाइल अब उनसे रिलेटेड नहीं है, तो कहा जाएगा वो भी ना सीखें। लेकिन हाँ, एक हद तक सीखना होगा, वो किस हद तक, ताकि उन्हें पता चले कि अगर नमाज रोज़ा उनके नमाज और रोज़े क़ज़ा हुए हैं ताकि उनको अदा कर सकें, तो कुछ हद तक उनको मसाइल सीखने पड़ेंगे। बस हाइज़ की 6 अक़साम हैं, जिनमें से पहली किस्म है मुब्तदिया। ये वो खातून है या वो लड़की की जिसको पहली दफा हैज़ आ रहा हो। मुब्तदिया यानी इब्तिदा हैज़ की, यानी ऐसी हाइज़ खातून तो जिनके हैज़ की इब्तिदा है, यानी एक ऐसी लड़की के जो अभी अभी 9 साल की हुई है या 10 साल की हुई है, यानी अभी बालिग हुए उसे कुछ ही दिन गुजरे हैं और अब इसे पहली दफा खून आया है। अब एक खास मौजू की जानिब तवज्जो दिलाएं, खुसूसन माओं की और बड़ी बहनों की, और या बल्फाज दीगर सरपरस्तों की। अगर किसी की माँ नहीं है, किसी की बड़ी बहन नहीं है, तो बाप को भी इस जानिब तवज्जो देनी चाहिए और कोई मुज़ायक़ा नहीं है। और वो ये कि अगर बच्ची 9 साल की हो रही हो या हो चुकी हो तो इस जानिब माँ की और बहनों की और बड़ों की तवज्जो होनी चाहिए कि कभी भी इसके जिस्म से खून खारिज हो सकता है और ये खून इसके मजाक का सबब न बने स्कूल या किसी बस या किसी पब्लिक प्लेस पर। यह जिम्मेदारी है माँ की और बड़ों की कि इस बच्ची को इन्फॉर्म करें और इसको तवज्जो दिलाएं कि कभी भी ऐसा हो सकता है, और अगर हो तो ये नॉर्मल सी बात है, और अगर हो तो हमें बताओ, और अगर हो तो फिर हम तुम्हें बताएंगे क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है, क्या चीज़ रखनी है, ताकि शर्म का सबब ना हो। लेकिन बाज़ दफ़ा माएँ इन मौज़ूआत को बच्चियों से डिस्कस नहीं करती हैं,
بے شک ان کے سامنے فلمیں دیکھتی ہیں، گانے دیکھتی ہیں، بےہودہ مناظر دیکھتی ہیں، اس میں انہیں شرم محسوس نہیں ہوتی، لیکن اپنی بچی سے اس موضوع کو ڈسکس کرتے ہوئے انہیں شرم آتی ہے، یا بڑی بہنوں کو اس موضوع کو ڈسکس کرتے ہوئے شرم آتی ہے، جبکہ یہ لازم ہے کہ ایک بچی کو بتایا جائے اس حد تک تاکہ یہ اپنے واجبات کو بھی جانے، محرمات کو بھی جانے کہ کیا اس پر واجب ہے، کیا اس پر حرام ہے، اور ساتھ یہ کہ اس کو معاشرتی اعتبار سے پتہ چلے، اس کا مذاق نہ بنے۔ لہذا بعض دفعہ یہ دیکھنے میں آیا ہے اور سننے میں آیا ہے کہ اسکولز میں بچیوں کے ساتھ یہ پرابلم ہو جاتے ہیں، اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ کلاس کو ہیڈ ڈاؤن کرایا جاتا ہے، پھر اس لڑکی کو اٹھایا جاتا ہے، پھر پتہ چلا اسکول کی آیا آئی، اس نے وہاں پر ڈیسک یا بینچ کو صاف کیا۔ تو یہ ذمہ داری تھی در حقیقت ماں کی کہ وہ اپنی بچی کے ان پرابلمس کو دیکھے، اور اگر ماں نہیں ہے تو بہن نہیں ہے، پھوپھی، چچی، دادی، یہ ہر گھر کی بڑی خاتون کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بچیوں کا خیال کریں، اور اگر کوئی نہیں ہے تو کوئی عیب نہیں ہے کہ باپ بھی ان امور کی جانب توجہ دے، اور اگر وہ خود ڈسکس نہ کر سکتا ہو تو کسی کے گھر لے جائے اور ان خاتون سے کہے کہ یہ بھی آپ کی بیٹی کی طرح سے ہے اور آپ میری بچی کو کچھ اہم مسائل بتائیں۔ اور الحمدللہ مختلف شہروں میں کچھ ایسی خواتین بھی ہیں کہ جو دینی مسائل سے آشنا ہیں، ان کے پاس لے جایا جائے اور کہا جائے کہ آپ ہماری بچی کو بتائیں۔ اسی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ سلسلہ کیا ہے اور شرم محسوس نہیں کی کہ یہ وہی مسائل ہیں کہ جو تعلیمات قرآن و اہل بیت کا نچوڑ ہیں کہ آپ کے سامنے پہنچائے جائیں اور آپ ان مسائل کو جانیں۔ بس پہلی قسم ہے حائض خاتون کی مبتدعہ، یعنی وہ خاتون کہ جن کی حیض کی ابتدا ہے، پہلی دفعہ یہ حیض ہو رہا ہے اور اب ان کو نہیں معلوم کہ یہ حیض ہے یا نہیں ہے۔ کیونکہ حیض ہے یا نہیں ہے تو ان پر ذمہ داری ہے کہ یہ خون پر دقت کریں۔ اب اگر خون حیض کی شرائط پائی جاتی ہوں، یعنی خون حیض کی علامتیں پائی جاتی ہوں اور ان میں شرائط پائی جاتی ہوں تو یہ حیض مانا جائے گا۔ دوسری قسم ہے مضطربہ۔ مضطربہ وہ خواتین یا وہ بچیاں ہیں کہ جن کا حیض کا زمانہ تو شروع ہو چکا ہے، ایک دفعہ یا دو دفعہ یا ممکن ہے کہ 5-6 دفعہ بھی حیض وہ دیکھ چکی ہیں، یا ممکن ہے کہ اس سے زیادہ، لیکن عموماً یہ والا موضوع یعنی مضطربہ کا پیش آتا ہے ان بچیوں یا خواتین کے ساتھ کہ جن کے حیض کا زمانہ تقریباً ابتدائی زمانہ ہے۔ اور مضطربہ وہ خواتین یا وہ بچیاں ہیں کہ جن کے حیض کی نہ تاریخ معین ہے اور نہ ہی دن معین ہے، اور ابھی ان کو منظم ہونے میں ٹائم لگے گا۔ یہ گروہ کہلاتا ہے مضطربہ۔ اور تیسرا گروہ ہے، یعنی تیسری قسم ہے حائض خواتین کی، اور وہ ہے عددیہ، یعنی وہ خواتین کہ ان کے حیض کی ابتدا کی کوئی تاریخ معین نہیں ہے، کبھی بھی ہو جاتا ہے، لیکن شروع ہونے کے بعد ختم ہونے کی تاریخ تقریباً معین ہے، یعنی عموماً 5 دن یا 4 دن یا 7 دن، بالآخر 3 دن سے زیادہ یا 10 دن سے کم، مثال کے طور پہ 3 یا 4 یا 5 یا 6 یا 7، ان کے حیض کے دنوں کی تعداد معین ہے، یعنی عدد معین ہے لیکن وقت معین نہیں ہے۔ یہ ہیں 3 گروہ ابتدا کے۔ ان کا حکم یہ ہے کہ اگر اجمالاً بہت اختصار سے بیان کریں اور بعد میں انشاءاللہ تفصیل سے بیان کریں گے، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب بھی انہیں خون آئے تو یہ تحقیق کریں کہ اگر علامت پائی جاتی ہے اس میں حیض کے خون کی، یا یہ کہ ان کو یقین ہے کہ یہ کم سے کم 3 دن چلے گا یا اس سے زیادہ چلے گا، تو اس خون کو یہ حیض کاؤنٹ کریں اور وہ کام انجام نہ دیں کہ جو حائض خاتون پر حرام ہے۔ چوتھی قسم ہے وقتیہ، یعنی وہ خاتون کہ جن کے حیض کی ابتدا کا وقت معین ہے لیکن کتنے دن حیض ہوگا یہ معین نہیں ہے، کبھی 3 دن ہوتا ہے، کبھی 5 دن ہوتا ہے، کبھی 6 دن ہوتا ہے، لیکن ڈیٹ معین ہے، لیکن کتنے دن یہ حیض ہوگا یہ معین نہیں ہے۔ اس گروہ کو کہا جاتا ہے وقتیہ۔ 5ویں قسم ہے حائض خواتین کی عددیہ و وقتیہ، یعنی ان کے پیریڈ کی
یا بالفاظ دیگر حیض کی تاریخ بھی معین ہے کب شروع ہوگا، اور دنوں کی تعداد بھی معین ہے۔ مثال کے طور پہ ہر مہینے کی 5 تاریخ کو یہ خون دیکھتی ہیں اور 5 دن یہ چلتا ہے۔ اگر کسی کا یہ سلسلہ بالکل معین ہو کہ ہر مہینے کی 5 تاریخ سے خون شروع ہوا اور 5 دن کے بعد بند ہو گیا، تو ایسی خواتین کو کہا جائے گا کہ یہ صاحب عادت عددیہ و وقتیہ ہیں، یعنی ان کی جو عادت ہے ماہانہ وہ عدد کے اعتبار سے بھی صحیح ہے، بالکل معین ہے، اور وقت کے اعتبار سے بھی معین ہے۔ تو یہ ہو گئیں شروع کی 5 اقسام۔ ان 2 اقسام، اب ناسیہ کی بحث بعد میں آئے گی، ان 2 اقسام یعنی وقتیہ اور اسی طریقے سے وقتیہ و عددیہ، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب بھی یہ خون دیکھیں، کیونکہ ان کی ابتدا کی ڈیٹ معین ہے، تو جیسے ہی یہ خون دیکھیں گی اس کو یہ حیض کاؤنٹ کریں گی، اور جب حیض کاؤنٹ کریں گی تو نتیجہ کیا ہے کہ نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی۔ اسی طریقے سے اگر شادی شدہ ہیں تو جنسی تعلق کو بھی شوہر سے برقرار نہیں کر سکتی۔ چھٹی قسم حائض خاتون کی ناسیہ۔ ناسیہ وہ خاتون ہیں کہ جن کی کسی زمانے میں مدت اور وقت معین تھا لیکن اب یہ بھول چکی ہیں۔ ان کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر یہ خون دیکھیں اور اس میں حیض کی علامت پائی جاتی ہو تو یہ حائضہ مانی جائیں گی۔ اب یہاں پر ایک خاص مسئلے کی جانب توجہ دلائیں کہ یہ کیسے پتہ چلے کہ کون سی خاتون کس قسم کی حائض مانی جائیں گی فقہ کے اعتبار سے۔ تو اس کا معیار یہ ہے کہ اگر 2 مہینے لگاتار یہ ایک ہی تاریخ میں خون دیکھیں اور ایک ہی تاریخ میں بند ہو تو کہا جائے گا کہ یہ ان خواتین میں سے ہیں کہ جن کی تاریخ اور جن کی مدت معین ہے۔ لیکن اگر یہی خاتون کہ جن کا ہمیشہ سلسلہ تھا، یا یہ کہ شروع کے 2 مہینے میں اس طرح سے رہا اور جب بھی 2 مہینے ہو جائے تو تیسرے مہینے میں ان کو مانا جائے گا کہ ان کے حیض کا وقت اور مقدار معین ہے، تعداد معین ہے۔ لیکن اگر بعد میں 2 مہینے اس قسم کا سلسلہ ہو جائے کہ ان کی تاریخ ڈسٹرب ہو جائے یا دنوں کی مدت ڈسٹرب ہو جائے تو پھر ان کو معین عادت والی خاتون نہیں مانا جائے گا۔ یہ تھی 6 اقسام حائض خاتون کی، اور پہلے مرحلے میں اس کی جانب توجہ دلانا ضروری تھا کیونکہ جب فقہ کے مسائل بیان ہوتے ہیں خصوصاً جب حیض کے، تو وہاں پر یہ گفتگو آتی ہے کہ اگر یہ مبتدع ہیں تو کیا کریں، اگر یہ مضطربہ ہیں تو کیا کریں، اگر یہ صاحب عادت وقتیہ ہیں یعنی اگر ان کا وقت معین ہے، یا یہ صاحب عادت عددیہ ہیں یعنی ان کے دن معین ہیں، یا یہ کہ عددیہ بھی ہیں اور وقتیہ بھی ہیں یعنی ان کے حیض شروع ہونے اور ختم ہونے کی تاریخ معین ہے، یا یہ کہ یہ ناسیہ ہیں۔ اسی طریقے سے پہلے ہم نے گفتگو کی اور وہاں پر حیض کے بارے میں گفتگو ہوئی، اور پھر جن خاتون کو حیض ہو ان کے لیے ہم نے بتایا کہ انہیں حائض کہا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے جن کے حیض کا سلسلہ ختم ہو جائے انہیں یائسہ کہا جاتا ہے۔ تو در حقیقت گفتگو تھی کہ جس میں خاص بعض الفاظ کو آپ کے سامنے بیان کیا گیا، کیونکہ باقی آئندہ جتنی بھی ہماری نشستیں ہوں گی اس میں اتنی تفصیل سے گفتگو نہیں ہوگی، بلکہ ان ورڈز کو یوز کیا جائے گا، کیونکہ ہر دفعہ یہ بتانا کہ مبتدع کی کیا تعریف ہے اور مضطربہ کی کیا تعریف ہے، ناسیہ کی کیا تعریف ہے، عددیہ کون ہے، وقتیہ کون ہے، اور عددیہ اور وقتیہ کون ہے، یہ کسی بھی علم میں ایسا نہیں ہوتا کہ ہر دفعہ ٹرمنالوجیز کو ڈسکس کیا جائے، لہذا پہلے مرحلے میں انہیں ہم نے بیان کیا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنی رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔